बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दौर जदीद की एक बड़ी बहस इस बात पर होती है कि जंगें जीतने के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, बड़ी ताकत की ज़रूरत होती है, आपके पास फ़ौजी अददी ताकत की ज़रूरत होती है और इस बुनियाद पर ही आप जंग जीत सकते हैं। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आप जंग नहीं जीत सकते। यही वो सोच है, यही वो फ़िक्र है जिसने मुसलमान हुक्मरानों को दुनिया में कमज़ोर और बुज़दिल कर दिया है। मुसलमान हुक्मरान ये समझते हैं कि कुफर की ताकतें हमारे मुकाबले में बहुत मजबूत हैं और हम उनके साथ जंग नहीं कर सकते, लिहाजा हमें उनकी इताअत कर लेनी चाहिए, उनका वर्ल्ड आर्डर तस्लीम कर लेना चाहिए। आज मुस्लिम दुनिया की अक्सरियत अमेरिका के मातहत है। आज मुस्लिम दुनिया की अक्सरियत अमेरिका से निकल कर, उसकी ग़ुलामी से निकल कर चीन की ग़ुलामी में जाने के लिए तैयार है, उस पर फ़ख्र करते हैं। अगर हम अमेरिका से तंग हैं तो हम चीन की ग़ुलामी कर लेंगे। और इससे पहले का एक दौर था जब रूस सुपर पावर था तो दुनिया की बड़ी तादाद दुनिया के ममालिक की उसकी ग़ुलामी करती थी। गैर मुस्लिम ममालिक और गैर मुस्लिम कौमों के लिए तो शायद ये चीज़ रवा है, लेकिन एक मुसलमान के लिए ये चीज़ ना तारीख़ी तौर पर दुरुस्त है, ना शरई तौर पर दुरुस्त है, और ना उसकी ईमानी तकाज़ों के मुताबिक ये बात दुरुस्त है कि वो कुफर की इताअत कर ले। अब ये बात जो ज़बान ज़द आम है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी और ताकत नहीं और दुनिया की सुपर पावर्स के साथ हम लड़ नहीं सकते, इसके लिए मैं चंद मसालें आपके सामने तारीख़ से पेश करूँगा जो ये बात साबित करती हैं कि मुसलमानों को जब भी अल्लाह ने फ़तह दी तो वो टेक्नोलॉजी और फ़ौजी तादाद की बुनियाद पर नहीं दी, बल्कि ईमानी ताकत की बुनियाद पर दी। हम चलते हैं तारीख़ के इब्तदाई औराक की तरफ। ग़ज़वा बदर वो दिन था जिसको यौम फ़ुरक़ान भी कहा जाता है, जिस दिन अरब की एक वो कुव्वत जो चंद साल पहले तक कुव्वत ही नहीं थी, जिनको बैतुल्लाह में नमाज नहीं पढ़ने दी जाती थी, जिनको इस्लाम कबूल करने की बुनियाद पर घरों से निकाल दिया गया, जिनको अल्लाह का नाम लेने की बुनियाद पर अपने वतन से बेवतन होना पड़ा, जो बेयार व मददगार मक्का से निकलते हैं और महाजिर बनकर मदीना में पनाह लेते हैं और फिर उन्हें वहाँ भी चैन और आराम नहीं करने दिया जाता। दुश्मन की कुव्वतें उनके पीछे वहाँ भी पहुँचती हैं और उन्हें सफ़ाई हस्ती से मिटाने की कोशिश करती हैं। लेकिन अल्लाह की मशीयत कुछ और थी, और वो मशीयत ये थी, अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिहाद करने की इजाज़त देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम सहाबा को लेकर उनके सामने ये ऐलान करते हैं कि अब हमें दुश्मन के सामने लड़ना है। हमारे पास एक ही ऑप्शन है और वो ये है कि या तो हम उसके साथ लड़ें और शहीद हो जाएं और अल्लाह के हुजूर पहुंच जाएं, या फिर अगर ये कैफियत नहीं होती तो फिर हम उनके मुकाबले में जंग जीत जाएं। दूसरी कोई बात हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है कि हम किसी और ऑप्शन पे सोचें। जंग ही वाहिद ऑप्शन है, जिहाद फी सबिलिल्लाह ही वाहिद ऑप्शन। मुसलमानों की तादाद कुल मिला के जो लड़ने वाले थे वो 313 थे, जबकि दुश्मन की तादाद 1000 से ज़ायद थी। और दुश्मन भी अरब के अंदर उस वक्त की सुपर पावर थे कुफार मक्का। मुशरिकीन मक्का की तादाद और ताकत अरब के अंदर बड़ी ताकत थी। अगरचे उस वक्त की दो बड़ी ताकतें रूम और ईरान थे, लेकिन अरब अपने तौर पे अगर देखें तो मुसलमानों के मुकाबले में इतनी बड़ी ताकत थे कि उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 313 मुजाहिदीन को लेते हैं, मैदान में जाते हैं। उनके पास हथियारों की भी किल्लत है और जदीद जो जंगी सामान है उस वक्त के एतबार से उसकी भी किल्लत है, जबकि दुश्मन के पास उनके पास माल व ज़र भी बेतहाशा है, उनके पास हथियार भी हैं और उनके पास जो जानवर और सवारियां हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। जब 3 गुना बड़ा लश्कर सामने मौजूद है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं ये उज़र पेश नहीं किया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने भी वो जो चंद मुनाफिकीन थे जो साथ जाने के लिए तैयार नहीं थे, उनको छोड़कर मुसलमान सारे के सारे इस बात पर यकसू थे कि हम इस जंग में जा रहे हैं और हम अपनी अददी ताकत की बुनियाद पर नहीं बल्कि अल्लाह के फजल की बुनियाद पर इंशाअल्लाह ताला इसमें सुरखरू होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मौजूदा वसाइल थे उसको बेहतरीन जंगी स्ट्रेटजी के तौर पर डिप्लाई किया। फिर अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो गए, ऐ अल्लाह मेरे पास जो चीज़ें थी मैं उनको लेके तेरे सामने आ गया हूँ, मैंने उनको तेरे सामने पेश कर दिया है, अब फतह तेरे इख्तियार में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में सर रखे हुए हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन अल्लाह ताला आपको मायूस नहीं करेगा। मुसलमान लड़ते हैं, तारीख़ देखती है कि उस वक्त की अरब की बड़ी पावर को मुसलमानों का एक छोटा सा लश्कर जो 313 लोगों पर मुश्तमिल है वो उनको शिकस्त दे देता है, और ऐसी शिकस्त नहीं देता, उनका बड़ा सरदार अबू जाल भी उसमें मारा जाता है। उनकी कैफियत इतनी बुरी होती है
کہ وہ 70 سے زائد لوگ ان کے قیدی بن جاتے ہیں، ان کے بڑے بڑے سردار اور بڑی جنگی حکمت عملی کام نہیں آتی۔ تو تاریخ کی ایک مثال سے یہ ثابت ہوا کہ جو فتح ہے وہ ایمانی طاقت کی بنیاد پر ہے، اگر وہ عددی طاقت کی بنیاد پر ہوتی تو کفار مکہ کو جیت جانا چاہیے تھا۔ پھر ہم تاریخ کے کچھ اور اوراق گردانتے ہیں اور اس کے اوپر دیکھتے ہیں ہمارے سامنے جو یہ پہلی میں نے آپ کے سامنے مثال دی، یہ لوگ بے یار و مددگار تھے، ان کے پاس اپنے گھر بھی نہیں تھے، انہیں مکہ سے نکلے ہوئے بہت تھوڑا ٹائم ہوا تھا، ابھی ان کے بزنس بھی سٹیبل نہیں ہوئے تھے، ان کی معاشی طاقت بھی بہت کمزور تھی۔ آج ہم یہ دلیلیں دیتے ہیں کہ آپ کو جنگوں کے لیے معیشت چاہیے، اور اگر آپ کی معیشت کمزور ہو تو آپ جنگیں نہیں لڑ سکتے۔ ان کی تو معیشت ہی نہیں تھی، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، ان کے تو بال بچوں کی ایک تعداد بھی مکہ میں کفار کے رحم و کرم پر تھی، اس کے باوجود وہ لڑے اور اللہ نے انہیں فتح دی۔ پھر ہمارے پاس ایک اور مثال آتی ہے، وہ سلطنت عثمانیہ کی ہے، اور آپ میں سے بہت سارے لوگ، چونکہ آج کل ترکی کی ایک کمپنی TRT نے سلطنت عثمانیہ کے کچھ کرداروں پہ ڈرامے بھی بنائے ہیں۔ ڈراموں میں اگرچہ کچھ چیزیں وہ ڈرامے کی حد تک ہیں، وہ شاید تاریخ کا حصہ نہ ہوں، لیکن ایک بات تو تاریخ کا حصہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کئی قبیلے کے خانہ بدوشوں نے رکھی جن کے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی۔ وہ لوگ تاریخ کی درست جانب کھڑے ہوئے، ایک طرف منگول تھے جو انتہائی طاقتور تھے، دوسری طرف عباسی سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، اور سلجوق سلطنت بھی زوال کا شکار تھی، اور تیسری طرف بازنطینی امپائر تھا۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود وہ کمپرومائز بھی کر سکتے تھے، وہ اپنے لیے ایک جگہ لے کر وہاں آرام سے بیٹھ بھی سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے تاریخ کی درست سمت کھڑا ہونے کو ترجیح دی، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عثمانیوں کا فاؤنڈر، ان کا جد امجد ارطغرل غازی جب اپنی زمین کی تلاش میں تھا تو راستے میں دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ اپنے 500 ساتھیوں کو لے کے کہتا ہے آؤ ہم ان کی مدد کرتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کس لشکر کی مدد کرنی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس لشکر کی مدد کرنی ہے جو کمزور ہے۔ وہ ان کو جانتے بھی نہیں تھے، لیکن وہ تاریخ رقم کرنے جا رہے تھے۔ وہ جا کے اس کمزور لشکر کی مدد کرتے ہیں، جب کمزور لشکر جو ہے وہ اس کو فتح ہو جاتی ہے اور مضبوط لشکر بھاگ جاتا ہے۔ کمزور لشکر یہ نعرے لگاتا ہے کہ شاید ہماری مدد کو فرشتے آ گئے ہیں۔ بعد میں جب ان کا تعارف ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم خانہ بدوش ہیں، ہم زمین کی تلاش میں تھے، ہم نے آپ کو کمزور پایا، آپ کی مدد کے لیے اترے۔ مضبوط لشکر منگولوں کا لشکر تھا جو آدھی سے زیادہ دنیا پہ قبضہ کر چکے تھے، اور ان کے سامنے کھڑے ہونے کی کوئی ہمت نہیں کر پاتا تھا۔ جب اس لشکر کو فتح ملتی ہے کئی قبیلے کی بدولت، تو وہ اس وقت سلجوق سلطان علاؤالدین کے پاس اس کی بات پہنچتی ہے، تو علاؤالدین ان کے سردار کو بلا کر ان کو جگہ بھی الاٹ کرتا ہے، زمین بھی دیتا ہے، اور ان کو عزت بھی دیتا ہے، اور ان کو فتوحات کی اجازت بھی دیتا ہے کہ آپ میری سلطنت کے اندر رہتے ہوئے مزید کام کر سکتے ہیں۔ پھر وہ کئی قبیلہ وہاں نہیں رکتا بلکہ اس سے آگے بڑھتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ 600 سال تک ان کی سلطنت، ان کی خلافت، ان کی حکومت دنیا کے اندر ایک سپر پاور حکومت کے طور پہ قائم رہتی ہے۔ لیکن اس کا آغاز دیکھیے گا، وہ طویل تاریخ ہے، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، کہ وہ خانہ بدوش قبیلہ جو صرف اپنی جگہ پہ اکتفا کر سکتا تھا تو وہ تاریخ میں مٹ چکا ہوتا۔ ترکی کے بہت سارے قبائل تھے ترکوں کے، جو اس وقت انہوں نے جگہ اور اپنے کیمپس کے لیے کام کیا، وہ سہولیات حکومت سے حاصل کی اور پھر خاموش ہو گئے اور تاریخ میں گم ہو گئے۔ لیکن کئی قبیلے نے، خانہ بدوش قبیلے نے، جس کے پاس وسائل بھی نہیں تھے، جس کے پاس جنگی اسٹریٹجی بھی نہیں تھی، اپنے سے کئی گنا بڑے لشکروں کے ساتھ ٹکرائے اور انہوں نے فتح حاصل کی، اور وہ تاریخ کا حصہ بن گئی، اور آج بھی ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ ناظرین، جدید دور کی بالکل قریب ترین کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ ہے امریکہ اور افغانستان کی جنگ۔ آپ سارے لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ برابر کی طاقتوں میں ہوتی رہی ہیں، یا ایٹ لیسٹ برابر نہیں بھی تھی تو 30-70 ہوئی ہوں گی، 20-80 ہوئی ہوں گی۔ پہلی جنگ عظیم تھی، آدھی دنیا ایک طرف تھی، آدھی دنیا دوسری طرف تھی۔ دوسری جنگ عظیم تھی، آدھی دنیا ایک طرف اور آدھی دنیا دوسری طرف۔ ایون کہ افغانستان میں جو رشین کے خلاف وار تھی، اس میں بھی آدھی دنیا ایک طرف تھی اور آدھی دنیا دوسری طرف تھی۔ رشیا ایک طرف تھا، دنیا کے سپر پاور، امریکہ، پاکستان اور دیگر ممالک جو مسلم ممالک ہیں وہ دوسری طرف تھے رشیا کو توڑنے کے لیے۔ یہ بھی برابر کی جنگ تھی۔ لیکن 2001 میں ایک اور جنگ کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ جنگ کون سی ہے؟ جو افغانستان اور پوری دنیا کی جنگ ہے، جس میں افغانستان کے نہتے طالبان اور دوسری طرف نیٹو کے 44 کنٹریز، 44 ممالک مل کر حملہ کرتے ہیں۔ 44 ممالک کی تو براہ راست فوجیں اترتی ہیں اسٹریٹجک اور لاجسٹک سپورٹس کے نام پر، جس میں ہمارا وطن، ہمارے حکمران بھی شامل تھے۔ پاکستان کے اس وقت کے بے غیرت حکمران جنرل مشرف جیسے لوگ بھی اس میں شامل تھے، اور باقی مسلم دنیا کے حکمران بھی امریکہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ اور دوسری طرف وہ طالبان تھے
جن کے پاس، میرے ایک دوست نے اس وقت کہا کہ یہ طالبان امریکہ کے ساتھ کیسے لڑیں گے، ان کے پاس تو 12 بور رائفلیں بھی نہیں ہیں، اس کے ذریعے یہ ڈیزی کٹر بموں کا کیسے مقابلہ کریں گے۔ اور امریکہ نے دنیا کے جدید ترین بم وہاں استعمال کیے اور تجربہ کیا کہ یہ ان کے نتائج کیسے آتے ہیں۔ ڈیزی کٹر بم اور ایسے ایسے بم استعمال کیے جو پہاڑوں کو جنہوں نے ریزہ ریزہ کر دیا، وہ طالبان ان کے خلاف لڑتے رہے اور ایسے نہیں لڑتے رہے، وہ 17 سال 18 سال کی طویل جنگ لڑنے کے بعد اس وقت ایک وقت ایسا بھی آیا کہ افغان طالبان اور ملا عمر کا نام لینا بھی اس ملک میں جرم سمجھا جاتا تھا، اور اس کو غداری اور بغاوت کا اس پہ مقدمہ بنتا تھا جو شخص ان کا نام لیتا تھا، اور کوئی بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ امریکہ کو اور اس کے اتحادیوں کو شکست ہو سکتی ہے۔ لیکن مجھے 2001 میں طالبان حکومت کے ترجمان سید محمد طیب آغا کا وہ انٹرویو آج بھی یاد ہے، جب وہ کابل چھوڑ رہے تھے، بی بی سی کے نمائندے نے اس کو پوچھا کہ آپ کابل چھوڑ رہے ہیں، آپ کو شکست ہو گئی ہے، امریکہ کو فتح مل گئی ہے، تو اس نے یہ کہا تھا کہ جب تک اللہ نے چاہا ہم نے حکومت کی، اللہ نے ہم سے اپنے دین کا کام لیا، اب جب تک اللہ چاہے گا ہمارے اوپر آزمائش ہے، ہم غاروں اور پہاڑوں میں بھٹکیں گے، ہم میں سے لوگ شہید ہوں گے، ہم میں سے لوگ غازی ہوں گے، اور جب پھر اللہ چاہے گا ہمیں اللہ فتح دے گا اور امریکہ کو اور اس کے اتحادیوں کو شکست ہوگی۔ یہ 2001 کے ستمبر کی بات ہے، اور پھر تاریخ نے یہ دیکھا کہ 2019 میں حالات چینج ہوتے ہیں، امریکہ انہی طالبان سے افغانستان سے نکلنے کی بھیک مانگتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ان سے بھیک مانگتی ہے، ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں، یہ افغانستان آپ کا ہے۔ وہ تو ہمیشہ یہ مانتے رہے ہیں کہ 84% ایریے پہ ان کا قبضہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم جانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں نکلتے ہوئے نہ ماریے گا، ہم آپ سے صرف اپنی جان کی امان چاہتے ہیں، باقی آپ یہاں جیسے چاہتے ہیں کریں۔ معاہدہ لکھا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم آپ کی حکومت کا نام نہیں لکھیں گے، معاہدہ تعطل کا شکار ہوتا ہے۔ طالبان کا ان کی یہ شرط ہے کہ یہاں آپ لکھیں گے امارات اسلامیہ افغانستان کے ساتھ معاہدہ تو ہم معاہدہ کریں گے، نہیں تو نہیں کرتے۔ وہ لوگ جن کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، جن کے پاس جنگی اسٹریٹجی بھی اس لیول کی نہیں تھی، نیٹو کے وہ ممالک جو جن کو دنیا کا جدید ترین آرمی چیفز جن کو کنٹرول کر رہے تھے، جن کو جدید ترین ہتھیاروں کی تربیت دی گئی تھی، جن کو جدید ترین اکیڈمیز میں تربیت دی گئی تھی، جو دنیا کے بہترین فوجی تھے، وہ لڑائی میں اترتے ہیں، اور 19 سال میں ان 10 اور 20 ممالک کے فوجی کمانڈرز، آرمی چیفز 3 یا 4 کمانڈرز کے سامنے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ 3 یا 4 کمانڈر، وہ ملا عمر، وہ ملا اختر منصور، وہ حقانی سراج الدین حقانی، وہ اس کی اولاد، اس کے سارے لوگ، وہ جلال الدین حقانی، وہ لوگ ان کو ناخن چنے چبواتے ہیں، اور ان کے پاس صرف ایک چیز تھی، اور وہ یہ تھی، وہ ایمانی طاقت تھی، جس کی بنیاد پر انہوں نے دنیا کی سپر پاور کو شکست دی، اور یہ اس صدی کا اس کو معجزہ کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ کیفیت انسانی تاریخ میں یقیناً مسلمانوں کی تعداد کم بھی رہی ہوگی، لیکن یہ کیفیت کبھی نہیں آئی کہ پوری دنیا کے لوگ ایک نہتے ملک کے نہتے چند ہزار لوگوں پر حملہ کر دیں، اور وہ لوگ ان کا مقابلہ کریں، اور 20 سال کے بعد دنیا کے سپر پاورز کو شکست دے کے اس ملک سے نکال دیں۔ تو ناظرین، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ آپ جب ایمانی طاقت کی بنیاد پر جنگ لڑتے ہیں تو آپ جیت جاتے ہیں۔ اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہیں، میں نے 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، میرا خیال ہے یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے، اور فرض کرتے ہیں شکست بھی ہو جاتی ہے تو تاریخ لڑنے والوں کی لکھی جاتی ہے، تاریخ مقابلہ کرنے والوں کی لکھی جاتی ہے، تاریخ کمپرومائز کرنے والوں کی، اطاعت کرنے والوں کی، کفر کے سامنے سر خم تسلیم کرنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے ٹیپو سلطان جنگ میں شہید ہو جاتا ہے، اس کی ریاست چلی جاتی ہے، لیکن ٹیپو سلطان کا نام تاریخ میں اور آپ عزت اور احترام کے ساتھ لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ غدار بھی موجود تھے جنہوں نے دشمن کی اطاعت کر لی تھی، ان کا نام جو لوگ جانتے ہیں، وہ جن الفاظ میں لیتے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ تاریخ ہمیشہ لڑنے والوں کے ساتھ، مقابلہ کرنے والوں کے ساتھ رہتی ہے، تاریخ کمپرومائز کرنے والوں اور مصالحت کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتی۔ تاریخ عمر مختار کا نام لیتی ہے، 70 سالہ اس بوڑھے کو پھانسی دے دی جاتی ہے، لیکن جب بھی دشمن بھی تاریخ لکھتا ہے تو اس کو لائن آف ڈیزرٹ کا نام دیتا ہے، اس کو صحرا کا شیر قرار دیتا ہے، تاریخ اس کا نام لکھتی ہے۔ اس دور میں لیبیا میں جن لوگوں نے اٹلی کے ساتھ کمپرومائز کیا تھا، تاریخ ان کا نام نہیں لکھتی۔ تاریخ ہمیشہ ان لوگوں کا نام لکھتی ہے جو دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بالخصوص مسلمان کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے لڑائی کو ترجیح دیتا ہے، وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے،
فتح اور شکست مسلمان کے لیے میٹر نہیں کرتی. مسلمان کے لیے دو چیزیں میٹر کرتی ہیں, یا وہ شہید ہو جاتا ہے یا وہ غازی ہو جاتا ہے. آج میرے وطن کشمیر کا مسئلہ ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. ہم یہاں بھی مصیبتوں کا شکار ہیں. اسی کشمیر میں برہان الدین وانی اپنی جان قربان کر کے تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے. مقبول بٹ شہید اپنی جان قربان کر کے تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے. افضل گرو تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے. اور پھر اسی کشمیر میں شیخ عبداللہ جیسے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں جو تاریخ کی غلط سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں. لوگ ان پہ لعنت بیچتے ہیں. اس میں غلام محمد بخشی بھی ہے جس کی قبر پہ آج بھی پیرا ہے. یہ ساری کیفیات تب ہوتی ہیں جب آپ اپنی دنیا بچانے کے چکر میں ہوتے ہیں. اسی کشمیر میں ابھی تازہ ترین جو کمانڈرز شہید ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں. وہ ہزاروں مجاہدین تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں. اور ہم لوگ آج بھی انڈیا سے اس کو بڑی پاور سمجھ کے خوف کھانے کی غلطی کر رہے ہیں. تو یہ ہماری بڑی غلطی ہے. ہمیں اس غلطی سے اجتناب کرنا چاہیے. ہمیں اس دشمن کی تعداد سے زیادہ ہمیں اللہ کی طاقت پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ پہ ایمان کامل رکھنا چاہیے. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو لینا چاہیے. اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو جہاد پہ اباریے, قتال پہ اباریے. قتال میں زندگی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد میری امت کی فقیری ہے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تک یہ امت جہاد کے ساتھ جڑی رہے گی اس کو فلاح اور عروج ملے گا. جب یہ امت جہاد کو چھوڑ دے گی تو اس پہ ذلت مسلط کر دی جائے گی. ہمارے ساتھ آج وہ کیفیت ہو رہی ہے. آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم حکمرانوں کو غیرت کرنی چاہیے. ان کو کفر کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا چاہیے. عوام مسلمان جو عام مسلمان ہیں وہ پوری ایمانی طاقت کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں, لیکن حکمرانوں کو پہل کرنی چاہیے. ڈر کی کیفیت رکھیں گے تو تاریخ میں دفن ہو جائیں گے. اگر اللہ پہ یقین کے ساتھ, اللہ پہ ایمان کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ فتح ہمارے قدم نہ چومے. میں یہ توقع کرتا ہوں کہ ہم لوگ ایٹ لیسٹ اپنے دائرۂ اثر میں اس بات کو, اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو فتح ہے اور جنگ میں جو عروج ہے اور قوموں کے عروج و زوال کی داستان, وہ مصالحت, کمپرومائزز اور اطاعت میں نہیں, وہ کفر اور طاغوت کے مقابلے میں کھڑے ہو جانے پہ ہے. آپ مارے جاتے ہیں تو آپ شہید ہوں گے اور آپ مریں گے نہیں, بلکہ اللہ کے قرآن کے مصداق آپ لوگ زندہ رہیں گے. اور اگر آپ زندہ رہتے ہیں تو آپ غازی ہوں گے اور آپ پھر بھی تاریخ کا حصہ ہوں گے. آپ فتح یاب ہوں گے, اللہ آپ کو فتح دے گا. اٹھیے, اکٹھے ہو جائیے گا کفر کے مقابلے میں, اس لیے کہ کل ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. ہمیں اس بات کا سوال پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے حصے کا کردار ادا کیا یا نہیں کیا. اور ہمارے حصے کا یہ کردار نہیں کہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہو, انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہو اور مسلم حکمران آرام سے بیٹھے رہیں. یہ کام آخر میں یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ کام انفرادی طور پہ کرنے والا نہیں, یہ میرے اور کسی جو لسنرز ہیں ان کی بنیاد پہ کرنے والا نہیں ہے. یہ کام مسلمان حکمرانوں کی بنیاد پہ کرنے والا ہے. وہ اپنی عوام کو جہاد کے لیے پکاریں اور عوام ان کی آواز پہ لبیک کہیں گے. عوام تو تیار ہیں لیکن حکمران غیرت کریں. ہم جس معیشت اور جن چیزوں کا رونا رو رہے ہیں, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ قرآن میرا ذکر ہے. جو لوگ اس سے اعراض برتیں گے میں ان کی معیشت تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن ان کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا. ہمیں اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے تو ہمیں اللہ کے کلام کے ساتھ جڑنا ہوگا. اور اللہ کا کلام تو یہی کہتا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیے گا. دشمن کے مقابلے میں پشت مت دکھائیے گا. اگر تم کھڑے ہو جاؤ گے تو دشمن کے 10 کے مقابلے میں تمہارا ایک باری ہوگا. اللہ کے فرمان میں تو کوئی کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی, اس میں تو کوئی شائبہ نہیں ہو سکتا. اگر شائبہ ہے تو وہ ہماری اسٹریٹجی میں ہے, ہمارے طریقہ کار میں ہے. ہم اللہ کے باغی بنے ہوئے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے دشمن کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے. جب اللہ یہ کہتا ہے کہ تمہاری یعنی ایک فوجی دشمن کے 10 فوجیوں پہ باری ہے, تمہارا ایک مجاہد دشمن کے 10 مجاہدین پہ باری ہے, آج بھی اگر ہم وہ کیفیت پیدا کریں, آج بھی اگر ہم فضائے بدر پیدا کریں تو اللہ کی مدد, اللہ کی نصرت آج بھی اتر سکتی ہے. آج بھی فرشتے اتر سکتے ہیں, لیکن فرشتوں کے اترنے سے پہلے 313 مجاہدین کو غزوہ بدر میں پہنچا کے پھر اللہ کے حضور سر بسجود ہونا ضروری ہے. آپ مجاہدین کو ایک سائڈ پہ رکھیں گے, آپ جہاد نہیں کریں گے, صرف دعاؤں سے, 2 منٹ کی خاموشیوں سے, 5 منٹ کے احتجاج سے نہ کشمیر آزاد ہونے والا ہے, نہ مسلم امہ کو عروج ملنے والا ہے. اٹھیے, تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہو جائیے گا. تاریخ کی درست سمت ہی ہمیں عروج کی طرف لے کے جا سکتی ہے, ورنہ یہ ذلت اور پستی ہمارا مقدر رہے گی, اس سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو درست راستے پہ چلنے کی توفیق دے, اس راستے پہ جو اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ راستہ ہے. وہی راستہ عروج کا راستہ ہے, وہی راستہ فتح کا راستہ ہے.